AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की और इसके अलावा थोड़ी सी साइफर पर, और फिर जो मेन चीज़ है वो नवाज शरीफ और नून लीग पर। बात शुरू करता हूँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, यानी कि जो मुल्क जिसमें 90% मुसलमान हों और बहुत ज़्यादा इस्लामी तालीमात का एहतराम भी करते हों, सब कुछ हो, तो उनके ऊपर हुकूमत या हुकूमतें यानी कि सूबाई हुकूमतें इस तरह की बैठ जाएं जिनके लिए इस्लाम कुछ नहीं, सिर्फ ताकत ही सब कुछ है, जिनके लिए इंसानियत कुछ नहीं, ताकत ही सब कुछ है, जिनके लिए इंसानी हकूक कुछ नहीं, ताकत ही सब कुछ है। वो अपने लिए अपना असर और रसूख जुमाने के लिए, कायम रखने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मासूम जो परसों शहीद, वो फूल है, वो तो फरिश्ता था, शहीद हो गया। मैं नहीं समझता कि वो तिबी मौत मरा है, उसको शहीद किया गया, उसको कत्ल किया गया। वजह सामने आपके रखता हूं कि जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं उसमें वाज़ा तौर पर यही कहा जा रहा है कि वो बच्चे को मुख्तलिफ अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन उसको हर अस्पताल से निकाल दिया गया किसी वजह से। एक तो सियासी, दूसरा पीछे से जो प्रेशर आता था। ये प्रेशर डालने वाले कौन है, इनका पता तो सुप्रीम कोर्ट ही को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंसानियत जिस माशरे में नहीं होती वो माशरा जो है ना, जंगल से भी बदतर हो जाता है। आप एक चीज को कायम रखने के लिए, अपनी ताकत को कायम रखने के लिए, इतनी बड़ी जो यानी कि पॉपुलेशन है, इतनी ज्यादा 25 करोड़ के करीब आवाम है, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हो, दूसरे किसी मुल्क के कहने पर या खुद की ताकत आजमाने पर। मेरा कहने का ये मकसद है, पहले तो आपने जो हुकूमत PDM की लाए थे उसके जरिए कुछ ताकतवर हल्कों ने और बैरूनी ताकतों ने खूब महंगाई की हर तरीके से दबा के रखा पूरे पाकिस्तान को। ये नहीं कि सिर्फ तरीके इंसाफ को, पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि महंगाई, आप जो चीज खरीदने जाएंगे तो उस पर यह नहीं लिखा होगा कि ये तरीके इंसाफ वाले आदमी है, इसको महंगा देना है। आप उसी रेट पे देंगे जो रेट आपके पास आएगा या जिसमें आपको फायदा होगा। इसलिए महंगाई से भी पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल में है। दूसरी बात कि ये कंट्रोल करना इस तरह का, एक बच्चा अस्पताल गया, जिस अस्पताल में भी गया उसको उधर से निकाल दिया गया, उसको ऑक्सीजन तक नहीं दी गई, वेंटिलेटर तक नहीं दिया गया। वजह यही है कि पीछे से सियासी प्रेशर था उसके बाप के ऊपर कि उसका बाप मान नहीं रहा था उनकी बात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा था, इस वजह से कि बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा, बाप का जोर पड़ेगा। लेकिन बाप नहीं माना, लेकिन अब क्या बोलूं, वो बच्चा चला गया। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि बच्चे की मांग की वही पोजीशन हो गई है, क्योंकि बार बार पुलिस के अटैक करने से उसके घर पर उन पर ज़हनी प्रेशर इतना पड़ा है कि वो, अब हो सकता है उसकी मांग भी अल्लाह पाक उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। लेकिन क्या ऐसा कानून किसी इस्लामी माशरे में, क्या किसी दूसरे माशरे में, बल्कि वो माशरे तो हमसे बहुत बेहतर है, क्या इस तरह का कानून या इस तरह की यजीदियत किसी मुल्क में है? मुझे नहीं लगता किसी मुल्क में होगी। इसराइल, इंडिया के कश्मीर में भी नहीं है, जिस तरह ये हम लोगों के साथ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों के साथ। और फिर कल जो तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर अयूब खान साहब, उन्होंने एक ऐलान किया था कि बच्चे का नमाज जनाजा पढ़ना है। इस्लामी माशरा है, मुसलमान है, जनाजा पढ़ना कोई गलत थोड़ा ही है कि हम कोई इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। उस जगह पर भी जाकर पुलिस ने रोका और पकड़ दकड़ शुरू की। अब आप सोचें कि ये कौन से मुसलमान है जो ऐसी चीजों, बल्कि इन चीजों के लिए तो आपको कहना चाहिए कि ठीक है, आप जनाजा करो, नमाज पढ़ो, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन वहां पर भी ये यजीदियत कायम रही और जिस जगह भी जनाजे के लिए इकट्ठे होने थे लोग, उस जगह को मुंतशिर करने के लिए पुलिस आई, फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। क्या ये इस्लामी माशरे में या इस्लाम के नाम पर बने हुए मुल्क में इस तरह का काम जायज है? अब ये फैसला आपने करना है कि आप इन यहूदियों के नीचे या यजीदियों के नीचे रहना चाहते हो या इस्लामी मुल्क में रहना चाहते हो। उसके अलावा दूसरी बात मैं जरा करता हूं इमरान खान के साइफर वाले केस पर। इमरान खान बार बार कहता रहा
کہ اس پر ایک یعنی کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, اس کی انکوائری ہونی چاہیے, صاف و شفاف انکوائری ہونی چاہیے. تو کسی نے توجہ نہیں دی تھی. اب بھی ہم پاکستانیوں کا یہی مطالبہ ہے, اس پر صاف و شفاف انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو بھی پتا چلے اور پاکستانیوں کو بھی پتا چلے کہ یہ کیا ڈرامہ تھا. لیکن جو شخص اس کے پیچھے تھا اس کو بچایا جا رہا ہے, اور ایک آدمی جو کھڑا تھا سامنے ہو کے یعنی کہ غلامی کرنے سے انکار کر رہا تھا اس کو پھنسایا جا رہا ہے. اصل مین چیز ہوتی ہے, دیکھیں ایک ملک ہوتا ہے جہاں پر صدارتی نظام ہوتا ہے اور ایک جمہوری, جس طرح ہم لوگ ہیں جو نام کی جمہوریت ہے, جمہوری تو ہے نہیں, یہ پتر جمہوری ہے, پت جمہوری. اس ملک میں وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہوتی ہے, پہلے صدر کے پاس اختیارات تھے, اب وزیر اعظم کی جو پوسٹ ہوتی ہے اس کے پاس سب سے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں, اور وہ ان اختیارات کو استعمال بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ بھی مشورہ کرتا ہے کابینہ کے ساتھ. اگر کوئی ملک کے حق میں پالیسی ہے یا ملک کے خلاف پالیسی ہے, اس میں دفاعی ادارے بھی بیٹھتے ہیں, سیکورٹی ادارے بھی بیٹھتے ہیں اور کابینہ بھی ہوتی ہے, اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن جب یہ طریقہ عدم اعتماد آئی اس کے بعد باجوہ کے کچھ بیانات آئے. پھر یعنی کہ دیکھیں خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جنرل ایک ملازم ہوتا ہے گورنمنٹ کا, جنرل کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, ایک ملازم ہوتا ہے. اگر وزیر اعظم نے بیان دے دیا ہے کہ ہم یعنی کہ آزاد خارجہ پالیسی ہے, ہم کسی سائیڈ میں نہیں ہیں, نہ ہم روس کے سائیڈ میں ہیں نہ دوسری سائیڈ میں ہیں, تو پھر باجوہ کا کیا حق بنتا تھا کہ وہ اٹھ کر وزیر اعظم کے خلاف ایک بیان دے کہ ہم روس کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا اس بیان پر آرٹیکل 6 نہیں لگنا چاہیے؟ اس نے کیوں دیا اور کس کی منظوری سے دیا؟ وہ تو پاکستان گورنمنٹ کا ایک ملازم تھا, تو اس نے یہ بیان دیا, اس پر انکوائری ہو اور آرٹیکل 6 لگ کے اس کو گرفتار کیا جانا چاہیے. جنرل بھی پاکستانی ہے اور پاکستان سے یہ, ان کو بھی ایسے ہی کٹہرے میں لایا جائے جس طرح دوسرے لوگوں کو لایا جاتا ہے. ججوں کو بھی ایسے ہی کٹہرے میں لایا جائے جس طرح دوسرے لوگوں کو لایا جاتا ہے. جج بچ جاتے ہیں, جنرل بچ جاتے ہیں, دنیا کا سب کچھ لوٹ کر لے جائیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی انکوائری نہیں ہے. اور عام پبلک کی, سیاستدانوں کو تو چھوڑو, سیاستدان تو ہے ہی چور کرپٹ, لیکن عام پبلک کی اس طرح انکوائری ہوتی ہے, اس طرح گرفتاریاں ہوتی ہے, لیکن کوئی بھی ان کو نہیں پوچھ رہا ہے ان دو چیزوں کو. اب نیب کا ہی دیکھ لو, نیب جتنا فنڈ کھا گیا ہے, اس کے بعد جس طرح کے اس نے کیس پیش کیے تھے, کیا اس پر نیب کے چیئرمین کو گرفتار کرنے کا حق نہیں بنتا؟ چلو یہ تو قانون کی باتیں ہیں, قانون جانے, کیونکہ پاکستان میں تو قانون ہے کوئی نہیں کہ کسی بات پر عمل کرنا چاہیے. لیکن یہ باجوہ والی بات جو ہے نا, اس پر 100% آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ اس نے کابینہ کی منظوری کے بغیر, حکومت کی منظوری کے بغیر یہ بیان دیا تھا. یہ خارجہ پالیسی میں بھی نہیں تھا. تو دوستو اب آتا ہوں تھوڑا سا نواز شریف پر, جو آج کل بیانیاں بنانے کی اور وہ نیلسن منڈیلا یا گنڈیلا بننے کی کوشش کر رہا ہے. سوال میرا بنتا ہے عام لوگوں سے بھی اور حکومت سے بھی کہ نواز شریف کو کس نے پاکستان سے نکالا تھا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان سے نکالا تھا نواز شریف کو, یا نواز شریف کو زبردستی ملک بدر کیا گیا تھا؟ اب نواز شریف کہہ رہا ہے کہ ابھی دیکھیں 5 سال گزر گئے ہیں, 2017 کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان کو راستہ کوئی نہیں مل رہا ہے. یہ اپنا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگ جوتے اتار کے کھڑے ہیں کہ تم کبھی واپس تو آؤ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک آدمی موت کے کنارے پر اپنے آپ کو بھیج کر, کسی گندے جانور کا خون اپنے جسم میں ڈال کر یا اس کا ٹیسٹ کروا کر, ملک سے جھوٹ بول کر, فراڈ کر کے, دھوکہ دے کر پاکستان سے نکلا. یہ بھی باجوہ نہیں نکلوایا, اسٹیبلشمنٹ نے نکلوایا, کیونکہ کسی اور کے پاس میں یہ بات نہیں تھی. وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا تھا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, تو ملک سے نکلوایا. جیسے ہی وہ جہاز میں بیٹھا اس کی پلیٹیں بھی اوپر آنی شروع ہو گئی اور چمچے بھی اور کرچے بھی. تو وہ اب کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نہ آتی تو پاکستان میں پٹرول 1000 روپیہ لیٹر ہوتا؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. اور پی ڈی ایم, یار پاکستانی کیوں اتنے پاگل ہیں کہ ایک چیز جو سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو, حکومت نواز شریف کی تھی, 20 بار تو اس کا وہ ٹکنا بھائی جو ایک ڈرامہ ہے, کارٹون ہے, 20 بار لندن گیا اس سے مشورہ کرنے کے لیے. پھر خواجہ آصف کون ہے, رانا ثناء اللہ کون ہے, احسن اقبال کون ہے, سعد رفیق کون ہے,
اس کے بعد وزیر خزانہ دونوں کون تھے, اس کے بعد ایک وزیر خارجہ ہی باہر سے لیا تھا نا کرائے پہ, وہ تیسری نسل سے, یعنی کہ نہ مرد نہ عورت, وہ تیسری نسل سے لیا تھا کہ چلو یہ تجربہ بھی کر لیتے ہیں. باقی تو سارے وہی لوگ تھے جو تجربہ کار ٹیم میں نواز شریف کے علاوہ تھے. یا تو نواز شریف لندن سے کچھ اور چیز لا رہا ہے. جس دن یہ رجیم چینج ہوا اس سے 1 گھنٹہ, بلکہ اس دن بھی پیٹرول 150 کا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ پیٹرول ایک دم سے 320 315 پر پہنچ گیا. جس دن رجیم چینج ہوا اس دن بھی ڈالر 178 کا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ 325 کو پہنچ گیا. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی اس وقت 12% تھی, 13% تھی, 14% تھی, اب 50% کو کیسے پہنچ گئی. اور نواز شریف کہہ رہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نہ آتی تو ملک کیا ڈیفالٹ ہو جاتا. اب آپ سوچو, جس حکومت میں, عمران خان کی بات کر رہا ہوں, جس حکومت میں پاکستان کے جگہ جگہ پر مسافر خانے بھی چل رہے تھے, سستے گھر بھی بن رہے تھے, قرضے بھی دیے جا رہے تھے, اس کے علاوہ 10 سے 12 لاکھ روپیہ ہر آدمی کے اکاؤنٹ میں تھا, اور اس کے علاوہ غریب لوگوں کو 12 سے 15 ہزار روپیہ دیا جا رہا تھا. یوٹیلٹی سٹور پر بھی چیزیں سستی مل رہی تھی. یعنی کہ اور اگر خزانے میں کچھ نہیں تھا, ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, تو عمران خان کدھر سے لا کے دے رہا تھا, کہاں سے وہ لا کے دے رہا تھا. خزانے میں بھی 20 سے 22 ارب ڈالر وہ چھوڑ کر گیا. کہاں سے لا کے چھوڑا؟ قرضہ بھی اس نے واپس کیا, بلکہ جب سے پاکستان بنا ہے پہلی حکومت ہے جس نے قرضے واپس کیے, اور ساتھ ساتھ قسطیں بھی دے رہا تھا. کہاں سے لا کر دے رہا تھا؟ نواز شریف, شہباز شریف, زرداری. میں ایک چھوٹی سی بات کرنے جا رہا ہوں, سوری بات کٹ رہی ہے. یہ جو ابھی انہوں نے بیانیہ بنایا ہوا ہے پیپل پارٹی اور نون لیگ نے جھگڑے کا, یہ آپ پیپل پارٹی کی پچھلی حکومت میں چلے جائیں ذرا, اس وقت بھی یہی بیانہ تھا. زرداری یہ جو ڈرامہ ہے, شہباز شریف یہ کہتا تھا میں اس کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹوں گا لاہور, لڑکانہ, کراچی کی سڑکوں پر. لیکن جب زرداری کی حکومت تھی تو توشہ خانے سے جو ایک گاڑی لی گئی تھی نواز شریف نے, وہ کس نے دلوائی تھی؟ کس نے قانون بنوایا تھا؟ زرداری نے. یہ سب ڈرامہ ہے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے. دوسری سائڈ میں ہمارا اسلامی ملا ہے, اس نے جب سے وہ اس جماعت کا سربراہ بنا ہے, اسلام کے لیے کوئی ایک کام بھی کیا ہے تو کوئی بھی اس کا جماعت کا کارکن مجھے بتا دے, میں تسلیم کر لوں گا, اس کو سلام بھی کروں گا. تو دوستوں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے راستے وار کیے جا رہے ہیں. اور بھائی اس کو بغیر کسی چیز کے لاؤ پاکستان, وہ کوئی کسی نے اس کو ملک سے باہر تو نہیں بھیجا, وہ آئے, اس کو کس نے روکا ہوا ہے. لیکن اس کی جو ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے, نہ عمران خان ہو نہ کوئی اور ہو. مجھے 10 لاکھ آدمی چاہیے استقبال کے لیے, میں آؤں, ریڈ کارپیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یعنی کہ لاہور مینار پاکستان میں چاہے آپ جو 7 لاکھ فوج کے جوان ہیں, کرنل سے لے کے جنرل سے لے کے سارے وردیوں کے بغیر ادھر چھوڑ دو, لیکن مجھے اتنے آدمی چاہیے. یہ ڈیمانڈ ہے اس کی. اور ڈیمانڈ اس وقت وہ کس سے کر سکتا ہے؟ آپ سوچ لو. میں اس میں کچھ نہیں کہنے والا ہوں, کیونکہ عوام تو وہ 10,000 نہیں اکٹھی کر سکتے. تو یہی لوگ ہوں گے جو وردیوں میں ہیں, تو ان غریبوں کی وردیاں اتار کر ان کو جلسے میں لے جایا جائے گا. یا CIA والے ہوں گے, یا پولیس والے ہوں گے, یا اسکول کے ٹیچر ہوں گے, یا کوئی افسر سرکاری محکمے والے ہوں گے. یہ آپ سوچو. پھر بھی وہ اگر 1 لاکھ آدمی بھی اکٹھا کر لینا بہت بڑی بات ہے, لیکن 10,000 بھی اکٹھا کرنا نہیں. جب اس کی اپنی حکومت تھی, وزیر اعلیٰ بھی اپنا بھائی تھا, سب کچھ اپنے پاس تھا, تو 500 آدمی اس کا بھائی لے کر آدھے رستے سے بریانی کھا کے واپس چلا گیا تھا. یہ چیزیں ہیں میرے دوستو. آپ لوگوں کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ سائفر کی انکوائری شفاف کی جائے پلیز, اور عمران خان کے کیس کو کسی طریقے سے سنا جائے, کیونکہ پاکستان کی امید ہے عمران خان. اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آپ کو پاکستان کا چیف جسٹس بن کر فیصلہ کرنا پڑے گا, کسی جماعت کا نہیں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.